वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेरी वेरी वार्म वेलकम। हवा के दोष पर सरहदों की कैद से आजाद, आपका दोस्त, आपका भाई, आपका खादम पादी नोबल सैमुअल, आपका दिल पसंद प्रोग्राम ब्रेकफास्ट शो लिए हुए हाजिर है। बाइबल टीवी ग्लोबल लंदन स्टूडियो से मंडे टू फ्राइडे सुबह 9 से लेकर 10 बजे तक हम आपके लिए ये खूबसूरत प्रोग्राम लेकर आते हैं। यकीन करते हैं कि आप बरकत पाते हैं, और जब आप लोगों के मैसेजेस आते हैं और मैं देखता हूँ किस अच्छे अंदाज से आप इनकरेज करते हैं, मैं आपका बहुत ही शुक्रगुजार हूँ। खुदा का पाक कलाम जो बहुत ही खूबसूरत, शहद से ज्यादा मीठा, सोने और चांदी से ज्यादा कीमती है, इसके लिए हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं। मेरे भाइयों, मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ कि आप हर सुबह हमारा साथ देते हैं, और मैं देख रहा हूँ कि रोज रोज नए दोस्त जो हैं वो हमें ज्वाइन कर रहे हैं, और सोशल मीडिया पर मैं इस बात को देखता हूँ कि किस तेजी के साथ ये चैनल जो है ये तरक्की कर रहा है। तो ये सब आपकी मोहब्बत का नतीजा है, आपकी काविश का नतीजा है। इसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। तो मैं वेलकम कहना चाहता हूँ तमाम बहनों भाइयों को जो इस वक्त हमारे साथ सोशल मीडिया पर हैं। जी, सुबह सवेरे आप इंतजार कर रहे होते हैं और इस वक्त आप हमारे साथ हैं। हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं आपके लिए, आपकी जिंदगी के लिए। तो आइए आज के प्रोग्राम का आगाज खुदा के खूबसूरत पाक कलाम की रोशनी में करते हैं। हमने आज जो विर्द आपके लिए चुना है वो है ज़बूर 2, और उसकी पहली आयत से लेकर 12 आयत तक मैं खुदा के पाक कलाम को आपके लिए तिलावत करूंगा। ज़बूर 2, दूसरा ज़बूर, उसकी पहली आयत से लेकर 12 आयत तक खुदा का पाक कलाम सुनिए। The beginning of this program, I'm going to read Psalm 2, verse 1 to 12. खुदा का पाक कलाम हमें सिखाता है, कौमें किस लिए तैश में हैं और लोग क्यों बातल ख्याल बांधते हैं खुदावन और उसके मसीह के खिलाफ। जमीन के बादशाह सफ आराई करके और हाकम आपस में मशवरा करके कहते हैं, आओ हम उनके बंधन तोड़ डालें और उनकी रस्सियां अपने ऊपर से उतार फेंके। वो जो आसमान पर तख्त नशी है हंसेगा, खुदावन उनका मज़हका उड़ाएगा। तब वो अपने गज़ब में उनसे कलाम करेगा और अपने कहरे शदीद में उनको परेशान कर देगा। मैं तो अपने बादशाह को अपने कोहे मुकद्दस सयून पर बैठा चुका हूं, मैं उस फरमान को बयान करूंगा। खुदावन ने मुझसे कहा, तू मेरा बेटा है, आज तो मुझसे पैदा हुआ। मुझसे मांग और मैं कौमों को तेरी मेरास के लिए और जमीन के इंतहाई हिस्से तेरी मलकियत के लिए तुझे बख्शूंगा। तू उनको लोहे के आसा से तोड़ेगा, कुम्हार के बर्तन की तरह उनको चकना चूर कर डालेगा। बस अब आए बादशाहो, दानिशमंद बनो, आए जमीन के अदालत करने वालों, तरबियत पाओ। डरते हुए खुदावन की इबादत करो, कामते हुए खुशी मनाओ, बेटे को चूमो। ऐसा ना हो कि वह कहर में आए, तुम रास्ते में हलाक हो जाओ, क्योंकि उसका गजब जल्द भड़कने को है। मुबारक हैं वो सब जो जिनका तवक्कुल उस पर है। खुदावन के खूबसूरत पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावन की बरकत हो, आमीन। आइए हम दुआ मांगिए और आज के इस प्रोग्राम को खुदावन के हाथों में दें। खुदावन तो जो कादिर मुतलिक है, अजीम, खूबसूरत, कहर करने में धीमा, शफकत में गनी है, कदीमुल आयाम है, बादशाहों का बादशाह है, लश्करों का खुदावंद है। हम तेरी पाकीज़गी के लिए, तेरे जाहो जलाल के लिए, तेरे करम, तेरे फजल, तेरे तरस के लिए तेरा शुक्र करते हैं कि तू बादशाहों का बादशाह है, लश्करों का खुदावंद है। खुदावंद तू ही अजली और अबदी है, तू हमारा खालिक और मालिक है। खुदावंद हम तेरे शुक्र करते हैं कि तू हमारा मुहाफिज है। तूने हमें मीठी नींद दी, आज की ये रोशनी दिखाई,
خداوند تیرا شکر کرتے ہیں اس خوبصورت نئے دن کے لیے۔ اے قدوس زندہ پاک خدا، ہم التجا کرتے ہیں کہ ہمیں سکھا تاکہ ہم تیری پاک مرضی کے مطابق تیری تعریف کر سکیں، تیرے کلام کو سیکھ سکیں اور سکھا سکیں۔ اس سارے پروگرام کو تیرے ہاتھوں میں دیتے ہیں، تیرے لوگوں کے لیے تیری برکت چاہتے ہیں۔ خداوند ہمارا گانا بجانا، ہم ستائش کیا جانا، کلام کا سننا اور سنانا سب تیرے جلال کے لیے ہو۔ اپنے لوگوں کو بڑی برکت دینا، تمام ایکوپمنٹ کو تیرے ہاتھوں میں دیتے ہیں، یسوع کے بابرکت نام میں یہ دعا مانگتے ہیں، آمین۔ آئیے عزیزو، خداوند کی ہم کرتے ہیں صبح سویرے خداوند کی تعریف کرنا، اس کی ستائش کرنا بہت ہی اچھا لگتا ہے۔ تو آئیے ہم یہ خوشی اطمینان کا یہ وقت ہے، سیلیبریشن کا وقت ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کئی سالوں سے کرسمس کا تہوار پوری دنیا میں بڑے جوش و خروش سے منایا جاتا ہے۔ میں اپنے کلچر کی بات کرتا ہوں، ہمارے انڈین پاکستانی کلچر میں ہم وہاں پر دیکھتے ہیں کہ لوگ گھروں کو وائٹ واش کرتے ہیں، ڈیکوریٹ کیا جاتا ہے گھروں کو، چرچز کو، اور بڑی ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے۔ There's no doubt that people are poor, they can't afford these kind of decoration which we are enjoying here in this country. بہت سارے لوگ دوست یہ کہتے ہیں عزیز رشتہ دار کہ جب آپ آئیں گے تو ہمارے لیے کرسمس ٹری وہاں سے لے کر آنا۔ تو آپ اس پکچر میں دیکھ سکتے ہیں کہ جو منظر آپ میرے پیچھے دیکھ رہے ہیں، یہ کرسمس ٹری جو ہے، یہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس کی فیور میں نہیں ہیں، لیکن میں نے پہلے بھی یہ عرض کی تھی اور آج پھر میں ریمائنڈ کرانا چاہتا ہوں کہ بھلے لوگ جو آپ اس بات کی فیور میں نہیں ہو، میں آپ کو صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیز آر دا سمبل۔ ہم ان لائٹس کو، ان کرسمس ٹری کو ہم سجدہ نہیں کرتے، نہ ان کی عبادت کرتے ہیں، بلکہ یہ خداوند جو دنیا کا نور ہے، یہ اس کی عکاسی کرتے ہیں، یہ اس کا اظہار ہے جو لائٹیں ہیں۔ میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ دنیا اس بات کو مانتی ہے، جانتی ہے کہ دیر از اے سیویئر آف دا ورلڈ، اور خدا یسوع مسیح جو ہیں وہ اس دنیا میں آئے، دنیا کا منجی اور نجات دہندہ بن کر وہ آئے۔ The way people are celebrating throughout the world. دیکھیں جب پاکستان میں ہم اس بات کو دیکھتے ہیں، I don't know about India, I love to go there. تو دعا کریں، میرا بڑا یہ پیشن ہے اور میری بڑی اچھا ہے، میری بڑی خواہش ہے کہ میں جاؤں اور وہاں پر وزٹ کروں۔ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ چاہتے ہیں، وہاں سے انویٹیشن بھی ہیں، آ رہی ہیں۔ تو پاکستان کی میں بات کرتا ہوں، وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ جو ہیں نہ صرف کرسچن بلکہ نان کرسچن بھی اس بات سے بڑے خوش ہوتے ہیں، اور بہت سارے بہن بھائی جو ہیں وہ کرسچنس پر ایک دوسرے گھر آتے جاتے، دعوتیں کرتے اور انجوائے کرتے۔ پرائم منسٹر ہاؤس میں، گورنر ہاؤس میں کیک کاٹا جاتا ہے، اور لوگ اس طریقے سے اس بات کو مانتے ہیں، جانتے ہیں کہ کرسمس جو ہے ایک بڑا ہی خوبصورت تہوار ہے۔ تو اس کی جو ڈیٹ ہے اس کے بارے میں آپ کنٹروورسی نہ پیدا کریں۔ ڈیٹ از ناٹ امپورٹنٹ بٹ دا ایونٹ از امپورٹنٹ۔ سیکنڈلی، ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ یورپ میں، امریکہ میں، دیگر ممالک میں the way people they are celebrating Christmas is amazing. And اکتوبر سے ہی جو ڈیکوریشن وہ شروع ہو جاتی ہے، اور میں چند دنوں میں اسی ویک میں میں آپ کو ذرا تھوڑی سی لندن کی سیر بھی کرواؤں گا، اور جو بہن بھائی دوسرے ممالک میں ہیں وہ دیکھیں گے کہ کیسے یہاں پر جو کرسمس کو سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے۔ تو ڈیفینیٹلی I will go there and لائیو جو براڈ کاسٹ ہے، روڈ شو، بائبل ٹی وی گلوبل روڈ شو جو ہے وہ میں کروں گا، اور آپ برکت پائیں گے اس سے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں اس چیز کو یاد رکھنا ہے کہ ہمارا منجی، ہمارا نجات دہندہ جو ہے وہ اس دنیا میں آیا، اور ہم اس بات کی یادگاری کے لیے that's historical fact، باقی چیزیں چھوڑ دیں۔ لیکن ایک چیز پہ پوری دنیا متفق ہے، تمام مذاہب جو ہیں وہ متفق ہیں کہ خدا یسوع مسیح، چاہے یہودی جو ہیں وہ بھی مسیح کا انتظار کر رہے ہیں، وہ اس بات کو نہیں مانتے پہلی پیدائش کو۔ مسلمان جو ہیں وہ اپنے قرآن کے مطابق، یعنی سورۃ المائدہ کے مطابق، سورۃ عمران کے مطابق، سورۃ مریم کے مطابق وہ اس بات کو مانتے ہیں کہ خدا یسوع مسیح جو ہے وہ بن باپ کے پیدا ہوئے،
اور آج تک دنیا کا کوئی بھی مفکر جو ہے، کوئی بھی اسکالر جو ہے، وہ خدا مسیح کے جسمانی باپ کو ثابت نہیں کر سکا. تو ہم اس بات کے لیے خدا کا شکر ادا کرتے ہیں. مسیحیت 2000 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا، اس بات کو لوگوں کے درمیان ہم پیش کر رہے ہیں، اس خوشخبری کو پیش کر رہے ہیں کہ دیر از اے سیویئر آف دا ورلڈ. ہم خدا کا شکر کرتے ہیں خدا یسوع کے لیے جو کہ تمام دنیا کا منجی اور نجات دہندہ ہے. پاکستان میں جب عید ہوتی ہے تو چیزیں جو ہے مہنگی ہو جاتی ہیں، ہے نا. مہنگائی جو ہے وہ اتنی ہو جاتی ہے کہ عام آدمی جو ہے اس کو افورڈ ہی نہیں کر سکتا. تو اگر ابھی آپ کو اتفاق ہوا ہو مارکیٹ میں جانے کا، ٹاؤن سینٹر میں یا باقی جگہوں پر، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ چیزیں اس قدر افورڈیبل ہیں، سستی ہیں. بہت سارے جو نان کرسچن ہیں وہ انتظار کرتے ہیں کہ کب کرسمس کی سیل ہوگی. اور مجھے ایک دفعہ جنوری میں امریکہ جانے کا اتفاق ہوا، اور بلکہ دیٹ واز مائی فرسٹ ٹرپ ان 94. جب میں وہاں پر گیا تو جنوری میں بھی وہاں پر ڈیکوریشن جو تھی وہ ہوئی تھی، لائٹیں لگی ہوئی تھیں، اور دیٹ واز آئی تھنک اینڈ آف جنوری. اور برف بڑی پڑی ہوئی تھی. میں فیلاڈیلفیا میں گیا اور باقی جگہوں پر میں نے دیکھا کہ جو وہاں پر سیل جو تھی وہ چیزیں اتنی سستی تھیں، بہت زیادہ لوگ جو ہیں وہ اس چیز سے فائدہ اٹھا رہے تھے. تو یہاں پر بھی جو نان کرسچن ہیں وہ انتظار کرتے رہتے ہیں. تو خدا مسیح جو ہے وہ جو ہے اسی لیے آئے کہ ہمیں خوشی دیں، اور تمام لوگ جو ہیں وہ افورڈ کر سکیں اس چیز کو اور اس خوشی میں شامل ہو سکیں. تو وہ لوگ جو کہ کسی طریقے سے بھی اس قابل نہیں ہیں، ہم ٹاکنگ اباؤٹ پاکستان، تو بہنوں بھائیوں آپ ان کی فکر کریں، ان کے لیے آپ اپنے ہدیہ جات بھیجیں، اپنے دوستوں کو، عزیزوں کو، رشتہ داروں کو اپنے گفٹ بھیجیں تاکہ وہ بھی اس دن کو انجوائے کر سکیں. دیر از نو ڈاؤٹ پاکستان میں سب بہت مہنگائی ہے اور لوگوں کے لیے دس اے کویسچن آف سروائیول. تو آپ ان کی مدد کیجیے، اور اگر آپ ہمارے ساتھ مل کر اس کام کو کرنا چاہتے ہیں تو پلیز آپ ضرور ہمیں کانٹیکٹ کریں. ہم جو وہاں پر پور چلڈرن ہیں، جو مارجنلائز کمیونٹی ہے ہماری، اس کے لیے ہم جو ہے وہ سپورٹ کر رہے ہیں. پچھلے سالوں سے ہم اس بات کو کرتے آ رہے ہیں، تو اس سال بھی ہم اس کام کو کرنا چاہتے ہیں آپ کی مدد سے، آپ کے پیار سے. تو ضرور آپ اپنے گفٹ جو ہیں وہ ہماری ویب سائٹ پہ جائیے، آپ آن لائن بھی یہ گفٹ بھیج سکتے ہیں www.bibletvglobal.com. اور دوسری جو ہماری چیریٹی کی ویب سائٹ ہے وہ ہے www.shadow.org.uk. اور آپ مجھ سے فون پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں 00447718992824. اس کے ساتھ ساتھ ہم جو پور چلڈرن ہیں جن کے 9th-10th کے جو ایگزام ہیں ان میں بیٹھنا ہے اور ان کو داخلے کے لیے پیسے جو ہیں وہ چاہیے which is 3,000 rupees, which is almost 20 pound. تو اگر آپ کسی بچے کو بھی اسپانسر کرنا چاہتے ہیں تاکہ وہ اپنے ایگزام میں داخل ہو سکے، جو بورڈ کے ایگزام ہوتے ہیں 9th-10th کے، تو ان کے لیے ان کو داخلہ فیس جو ہے وہ چاہیے. کووڈ کی وجہ سے وہ افورڈ نہیں کر پا رہے. تو بہت سارے بہن بھائی آلریڈی اس کام میں ہمارے ساتھ ہیں، تو میں ان کے لیے خدا کا شکر کرتا ہوں. تو آپ بھی اس نیک کام میں ہمارا ساتھ دیں. دس از دا لاسٹ ویک، اس میں ہم نے ہر صورت جو پیسے ہیں وہ اکٹھے کر کے ہم نے فنڈ ریز کر کے تو ان کو بھیجنے ہیں تاکہ نیکسٹ ویک میں شاپنگ کر سکیں اور ان بچوں کو گفٹ دے سکیں. اور جن بچوں کی فیس ہے وہ نیکسٹ منتھ بھی آپ دے سکتے ہیں، مارچ میں انہوں نے ایگزام میں شامل ہونا ہے، لیکن فروری تک وہ فیس جو ہے وہ جمع ہونی چاہیے. سو دس اے گڈ نمبر آف چلڈرن دے کانٹ افورڈ دیٹ. کل مجھے عدنان بتا رہے تھے کہ بھائی سب کچھ بچے ایسے بھی ہیں جو کہ کام کرتے ہیں، کچھ بیکری پہ کام کرتے ہیں، کچھ کال سینٹرز میں کام کرتے ہیں. تو وہ بچے 9th-10th کے اسٹوڈنٹس ہیں، اور ایک بچہ جو رکشا چلاتا ہے تو وہ کیا کرتے ہیں کہ اسکول کے بعد اپنا بیگ گھر پہ چھوڑ کے تو چلے جاتے ہیں اور وہ کام کرتے ہیں، اور رات کو 12-1 بجے آتے ہیں. تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ کسی نے بورڈ کے ایگزام دینے ہیں تو وہ رات کو کس وقت پڑھے گا بچہ، اس کی نیند نہیں پوری ہوگی. 13-14 سال کے بچے ہیں اور وہ انہوں نے ایگزام دینے ہیں، تو وہ رات کو سو نہیں سکتے. تو صبح وہ کیسے جائیں گے اسکول، کیسے وہ اٹینٹیو ہوں گے، کیسے فوکس کر سکتے ہیں اپنی پڑھائی پہ. تو پلیز میری آپ سے ریکویسٹ ہے، اس کرسمس کے موقع پر ان بچوں کو اپنی خوشیوں میں یاد رکھیں، چھوڑ دیں وہ جو ٹریڈیشنل سلسلہ تھا اس کو بھول جائیں. آپ نے بہت انجوائے کر لیا ہے، کر بھی رہے ہیں، تو آپ کے پاس اچھا لباس بھی ہے، اچھے گھر ہیں. کل میں اپنے بیٹے کو پوچھا تھا بیٹا آپ نے کیا لینا ہے کرسمس کے لیے، تو وہ کہنے لگا نہیں ڈیڈ آئی گاٹ ایوری تھنگ، میرے پاس سب کچھ ہے. تو آپ وہ پیسے جو ہے نا وہ ان بچوں کو لیے آپ کریں.
تو مجھے بڑی خوشی ہوئی کیونکہ میں پچھلے کئی سالوں سے اپنی شاپنگ نہیں کر رہا، اور میں کرسمس پہ جو بھی میرے سے بنتا ہے میں اپنے دوستوں کو، اپنے جو چاہنے والے ہیں، پیار کرنے والے ہیں، وہاں پر جو لوگ محتاج ہیں ان کے لیے ہم سپورٹ کرتے ہیں۔ تو آپ بھی اس اچھے کام میں، آپ کو یقین جانے وہ خوشی حاصل ہوگی جس کا آپ سوچ نہیں سکتے۔ شاید آپ اچھا سوٹ لے لیں، اچھے شوز لے لیں، اچھا کھانا بنا لیں، اپنے دوستوں کو بلا لیں، اچھی بات ہے، چلیں اگر آپ افورڈ کر سکتے ہیں تو کریں ضرور، یہ میں منع نہیں کرتا، لیکن اس کام میں آپ ایسا کریں کہ آپ ان بچوں کو یاد رکھیں۔ ہم نے اپنے چرچ میں بھی ڈیسائیڈ کیا ہے کہ دل بی نو لیوش فوڈ، ہم ایک جو ہے نا نارمل سی ریفریشمنٹ اس کا انتظام کر رہے ہیں، بیکاز جو لوگ ہیں وہ دور دور سے آتے ہیں، یہ لوگ ڈائبیٹکس ہوتے ہیں، بچے جو ہیں وہ تو تنگ کرتے ہیں، تو ہم ان کے لیے لائٹ ریفریشمنٹ کا ارینج کر رہے ہیں، بٹ وی وانٹ ٹو سیو دیٹ منی فار دس ونڈرفل کاز۔ تو پلیز آپ اس کام میں ہمارا ساتھ دیں، ہم سے رابطہ کریں تاکہ خداوند آپ کو اور آپ کے گھرانے کو برکت دے۔ تو اگر مزید آپ کو انفارمیشن چاہیے ہو تو آپ ہماری ویب سائٹ سے انفارمیشن لے سکتے ہیں، بینکنگ ڈیٹیل لے سکتے ہیں، یا مجھ سے رابطہ کریں، میں آپ کو ساری ڈیٹیل جو ہیں وہ دے دوں گا۔ تو خداوند آپ کو بڑی برکت دے۔ تو آئیے ہم خداوند کی حمد و ثنا کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں اور سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ ابھی آپ نے دیکھا کہ جو کیرلز تھی جو کہ گائی جا رہی تھی، جوائے ٹو دا ورلڈ، اور اس میں جو ایک ورشپ سانگ پہ جو آپ دیکھا اردو کی بائبل میں، Colossians chapter 1 verse 15 to 18، کلسیوں کا خط، پالس رسول کا یہ خط ہے خوبصورت کلسی کی کلیسیا کے نام، اس کا پہلا باب 15 سے 18 آیات تک۔ خداوند کے زندہ پاک کلام کو سنیے۔ وہ اندیکھے خدا کی صورت اور تمام مخلوقات سے پہلے مولود ہے، کیونکہ اسی میں سب چیزیں پیدا کی گئیں، آسمان کی ہوں یا زمین کی، دیکھی ہوں یا اندیکھی، تخت ہوں یا ریاستیں یا حکومتیں یا اختیارات، سب چیزیں اسی کے وسیلے سے اور اسی کے واسطے پیدا ہوئی ہیں، اور وہ سب چیزوں سے پہلے ہے اور اسی میں سب چیزیں قائم رہتی ہیں، اور وہی بدن یعنی کلیسیا کا سر ہے، وہی مبدا ہے اور مردوں میں سے جی اٹھنے والوں میں پہلوٹا، تاکہ سب باتوں میں اس کا اول درجہ ہو۔ خداوند کے زندہ خوبصورت لا تبدیل پاک کلام کے پڑھے، سنے اور سمجھے جانے پر خداوند کی برکت ہو، آمین۔ آئیے ہم اپنی ہیسٹن ایشین میں آپ کو دینا چاہتا ہوں تمام پیرنٹس کو کہ ہر فرائیڈے کو شام 7:30 بجے آن لائن زوم پر ہم دوبارہ سنڈے اسکول کو شروع کر رہے ہیں، اور اس میں ہماری سنڈے اسکول جو ٹیچر ہیں، ہماری پیاری بیٹی شازیہ چاند جو ہیں، وہ بچوں کو لیسن دیا کریں گی۔ تو میری تمام پیرنٹس سے یہ درخواست ہے کہ پلیز آپ ضرور اپنے بچوں کو اس بات کے لیے تیار کریں۔ سیٹرڈے کو چھٹی ہوتی ہے اور یو گیٹ اے پلنٹی آف ٹائم، especially in this Advent season. I would like to encourage all the parents and children, please to join us on Friday, 7:30. We are starting from this Friday. تو آپ ضرور اپنے بچوں کو اس بات کے لیے تیار کریں۔ اگر آپ کو زوم کا لنک چاہیے تو آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ The people, those who are from our church, from Heston United Reformed Church, the link is already shared on our page. تو مزید بھی جو لوگ دوسری کنٹری سے ہیں، because last time when we were sharing the word of God in that Sunday school, so I got wonderful feedback from all the people, and they were so anxious about that teaching, you know. So I'm still giving them this opportunity through this media کہ آپ اپنے بچوں کو دیکھیں۔ پاکستان میں جو میں چھوٹی سی بات کروں گا، اس کے بعد ہم کلام کی طرف بڑھیں گے، ہمارے پاس وقت بہت کم ہے۔ پاکستان میں 3 طرح کے اسکول ہیں۔ ایک تو وہ اسکول ہیں جو اسلامک اسکول کہلاتے ہیں، اور دوسرے وہ ہیں جو اسٹیٹ اسکول ہیں۔ ان اسکول میں جو تعلیم ہے وہ نہیں مل رہی بچوں کو، اور ریلیجیس ایجوکیشن جو ہے وہ نہیں مل رہی۔ اور اس کے علاوہ جو انگلش میڈیم اسکول ہیں، وہ جو پرائیویٹ اسکول ہیں، میں ان کی بات کر رہا ہوں، میں جو کیتھیڈرلز ہیں ان کی بات نہیں کرتا، یہ جو کرسچن اسکولز ہیں، کیتھولک اسکولز ہیں، وہاں پر ڈیفینیٹلی کرسچن ایجوکیشن ہے وہاں پر۔ لیکن جو انگلش میڈیم جو اسکول ہیں، جیسے بہت سارے پرائیویٹ اسکول ہیں، I don't want to take the name of all these schools، لیکن آپ سب جانتے ہیں کہ ان اسکولوں میں بالکل جو ہے وہ کرسچن ایجوکیشن جو نہیں ہے۔
تو وہ بچے جو انگلش میڈیم میں پڑھتے ہیں، اگر چرچز میں بھی اس طریقے سے تعلیم نہیں دی جا رہی، اور وہ تو آلریڈی مطلب ان کے لیے جو لینگویج بہت بڑا ایشو ہے، کیونکہ اردو کا ایک سبجیکٹ صرف پڑھایا جاتا ہے، ریسٹ آل دا سبجیکٹ دے آر اسٹڈینگ ان انگلش. تو یہ جو ایک سلسلہ ہم نے شروع کیا تھا آن لائن، تو یہ ایک بہت بڑی بلیسنگ تھی بچوں کے لیے، پیرنٹس کے لیے. تو ونس اگین آئی ووڈ لائک ٹو ارج آل دا پیرنٹس، پلیز ٹیک اٹ ویری سیریسلی، بیکاز ایجوکیشن از ویری کرسچن ایجوکیشن پرٹیکولرلی. ابھی جو کچھ بھی پاکستان میں ہوا تھا، جو بچی جس کو آپ دیکھتے ہیں کہ ابڈکٹ کیا گیا، اس کو کنورٹ کر دیا گیا کراچی میں، تو اس کی وجہ یہ تھی کہ بچوں کے پاس کرسچن ایجوکیشن نہیں ہے. ان کو پتہ نہیں ہے کہ ہم کون ہیں، ہمارا مذہب کیا ہے، ہماری ٹیچنگ کیا ہے. ہم نے بچپن سے سنڈے اسکول سے چیزیں سیکھی ہیں. تو ابھی ایسا ممکن ہم کر رہے ہیں کہ تھرو دس بائبل ٹی وی گلوبل آپ تک یہ تعلیم بچوں تک پہنچے، لیکن اس کے لیے آپ کا تعاون ہمیں چاہیے. آپ ہمارا ساتھ دیں، بچوں کو تیار کریں، ان کی بائبل مقدس ان کے پاس ہونی چاہیے، ان کی نوٹ بک ان کے پاس ہونی چاہیے. شازیہ شی از ویری ٹیلنٹڈ، ویری گفٹڈ، ہمارے پاس ٹیچر ہیں بائی پروفیشن، شی از آلسو ٹیچر. تو بہت اچھے طریقے سے وہ بچوں کو ٹیچ کرتی ہیں، اور یہ ہمارے لیے بہت بڑی بلیسنگ ہے. سو پلیز آپ اس بات کو سمجھیں اور کرسمس سیلیبریٹ کریں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس بات کو بھی یاد رکھیں، نوٹ کر لیں اپنے پاس کہ آپ نے فرائیڈے کو 7:30 آپ نے اپنے بچوں کو لے کر بیٹھنا ہے زوم پر، اور آپ اس تعلیم کو اپنے بچوں کو دیں تاکہ وہ برکت پا سکیں. تو آئیے ہم آج کے کلام کو، خدا ان کے زندہ پاک کلام کو دیکھتے ہیں. میں چھوٹی سی دعا کرنا چاہوں گا کیونکہ وقت بڑی تیزی کے ساتھ گزرا، پتہ نہیں چل سکا. تو آئیے دعا مانگے. خداوند تیرا شکر، تیری تعریف کرتے ہیں تیرے زندہ کلام کے لیے. خداوند ہم سنڈے اسکول کے سارے انتظام کے لیے تیری شکرگزاری کرتے ہیں. خدا بیٹی شازیہ کے لیے، تمام پیرنٹس کے لیے، بچوں کے لیے تیری برکت چاہتے ہیں. خداوند تو ہم سب کے ساتھ ہونا، سب کو بڑی برکت دینا. ابھی جب کلام کو کو سیکھتے ہیں تو خدا ہم تیرے پاک روح کی معمولی چاہتے ہیں، یسوع کے سندر نام میں، آمین. عزیزو، آج کل ہم علم المسیح پر بات کر رہے ہیں، کرسٹولوجی پر بات کر رہے ہیں، اور میں نے کچھ اپنے دوستوں کو بھی یہ ریکویسٹ کی ہے، جن میں ڈاکٹر پروفیسر مقصود کامل ہیں اور پادری گلبرٹ ڈیوڈ ہیں، اور بھی دیگر جو خدام کے خادم ہیں وہ آئیں گے اور اس سبجیکٹ پر بات کریں گے. تو ہم نے کل جو سلسلہ شروع کیا اس میں بھی آپ نے دیکھا کہ ہم نے ڈیوینٹی آف کرائسٹ، خدا یسوع مسیح کی جو الوہیت ہے، جو اس کا خدا ہونا ہے، اس پر ہم بات کر رہے تھے. تو دیر سو مینی گاڈ اینڈ گاڈیز اراؤنڈ جس سوسائٹی میں ہم بہت سارے خدا اور جو بہت سارے بت ہیں ان کو ہم دیکھتے ہیں. تو ایک دفعہ ایک بینک مینیجر سے کسی نے یہ کویسچن کیا کہ جناب آپ کے جو اسٹاف کے لوگ ہیں وہ کیسے دیکھ لیتے ہیں، پرکھ لیتے ہیں کہ یہ نوٹ جو ہے یہ جعلی ہے اور یہ نوٹ جو ہے وہ اصلی ہے. تو اس نے کہا کہ بیکاز دے آر ڈیلنگ دا ہول ڈے ود ریل جو کرنسی ہے اس کے ساتھ وہ ڈیل کرتے ہیں، وہ نوٹوں کو دیکھتے ہیں. تو جیسے جو فیک جو کرنسی ہے، جو نوٹ ہے ان کے ہاتھ میں آتے ہیں تو فوراً جج کر لیتے ہیں کہ دس نوٹ از ناٹ ریئل، یہ جو کرنسی ہے یہ ریئل نہیں ہے، بیکاز دے آر ہیونگ دا ایکسپیرئنس آف دا ریئل کرنسی. Until unless you are not having the experience of the true God, جب تک آپ کو حقیقی جو نجات دہندہ ہے، جو مسیح ہے، اس کا آپ کو شخصی طور پر تجربہ نہیں ہوتا. Your personal experience is very vital. جب تک آپ کو اپنی زندگی میں اس یسوع کا شخصی تجربہ نہیں ہوتا، آپ اس بات کو نہیں جان پائیں گے. ایک دفعہ میں ایک ڈبیٹ کو واچ کر رہا تھا، انیس سروش اور احمد دیدار جو مسلم اسکالر تھے، ان کے درمیان یہ ڈبیٹ ہو رہی تھی. ویڈیو تھی در حقیقت وہ. تو میں اس ویڈیو کو جب واچ کر رہا تھا تو اس میں احمد دیدار نے یہ کہا، اس نے دعویٰ کیا کہ خدا مسیح نے کسی جگہ بھی اپنی زبان مبارک سے یہ نہیں کہا کہ میں خدا ہوں، تو آپ اس کو خدا کیوں مانتے ہیں؟ اس سے پہلے کہ احمد دیدار کے اس سوال کا جواب جو ہے وہ انیس سروش جو ہے دیتے، ایک شخص جماعت میں سے اٹھا اور اس نے اپنا ہاتھ کھڑا کیا. اس نے کہا جناب میں کچھ کہنا چاہتا ہوں. اس نے کہا جی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں پہلے مسلم تھا، اب میں کرسچن ہو گیا ہوں. اسے کہا کہ احمد دیدات کو کہ جناب جس پھل کو آپ نے نہیں کھایا اس کے ٹیسٹ کے بارے میں آپ کیا بتا سکتے ہیں؟ جب آپ نے خداوند یسوع مسیح کا شخصی تجربہ کر لیا، جب آپ نے اس کو جان لیا، تو پھر جہاں میں کھڑا ہوں وہاں پر آپ کھڑے ہوں گے. میں نے
اس بات کو، اس وقت میں سیمنری اسٹوڈنٹ تھا، اور میں نے اس بات کو بڑا ایک چیلنج کے طور پر لیا، اور میں نے بائبل مقدس پر غور کیا، اور میں نے اس سوال کو بڑا سنجیدگی کے ساتھ لیتے ہوئے اس بات کو دیکھا، اور پھر میں اس نتیجے پر پہنچا کہ دنیا میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اپنی خدائی کا دعویٰ کیا، لیکن کیا لوگوں نے انہیں مان لیا؟ خداوند یسوع مسیح نے اپنے کاموں سے یہ ثابت کیا کہ وہ خدا ہے، وہ اس کی ذات کا پرتاؤ ہے، وہ اس کی ذات کا نقش شکل ہم نے اس بارے میں سیکھا۔ خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ مکمل مکاشفہ ہے۔ مکاشفہ کا مطلب ہوتا ہے ٹو ریویل سم تھنگ، منکشف کرنا، کسی بات کو ظاہر کرنا۔ تو خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ مکمل اظہار ہے خدا کا، اس کی ذات کا۔ اس لیے خداوند یسوع مسیح نے یہ فرمایا یوحنا کے انجیل بیان کے 14 باب میں، جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا۔ جب ہم انویزیبل گاڈ کی بات کرتے ہیں تو ہمیں اس امیج کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ امیج کے لیے بڑا شبیہ کے لیے بڑا خوبصورت لفظ آیا، آئیکن، یونانی زبان کو جو لفظ ہے۔ خدا نے انسان کو اپنی صورت، اپنی شبیہ پر پیدا کیا، اور خدا مسیح کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اندیکھے خدا کی صورت اور تمام مخلوقات سے پہلے معلوم ہے۔ دو چیزیں اس میں ہم دیکھ سکتے ہیں۔ پہلی بات کہ he is the image, he is the icon of the invisible God، وہ اس کی صورت اور اس کی شبیہ ہے، اس کا آئیکن ہے۔ جیسے آئینے میں آپ اپنی شبیہ کو دیکھتے ہیں، in the same way وہ اندیکھے خدا کی صورت ہے، اس کی شبیہ ہے۔ It means we can see the mark of that invisible God۔ ہم اس کے ایٹریبیوٹس، اس کی کوالٹی جو ہے وہ خدا یسوع مسیح کی صورت میں دیکھ سکتے ہیں۔ He is an exact representation of God. He is a visible God, the perfect manifestation and revelation of God۔ وہ اس کی ذات کا مظہر ہے، اظہار ہے اس کا، خدا کا مکمل مکاشفہ، مکمل اظہار ہے، خدا کا جلال ہے۔ یوحنا کہ انجیلی بیان کے پہلے باب کی 14 آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ فضل اور سچائی سے معمور ہو کر دنیا، ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسے باپ کے اکلوتے کا جلال، with the full of grace and truth۔ So we can see this grace and truth in Jesus Christ۔ You can see the revelation and the glory of God in Jesus Christ۔ خدا مسیح کا جلال اس کے شاگردوں نے دیکھا جب پہاڑ پر خدا یسوع مسیح کی صورت بدل گئی، اور وہاں پر موسیٰ اور ایلیا اس کے ساتھ باتیں کرتے تھے، خدا ان کے شاگرد وہاں پر موجود تھے، and they have experienced the glory of God۔ شکائنا، خداوند کا جلال انہوں نے اس پہاڑ پر دیکھا۔ He's a creator، وہ خدا ہے، وہ خالق ہے۔ He's not a cheap imitation۔ There are so many cheap false imitation of God۔ آج کل جو ہے نا، وہ میں کل ایک نیوز دیکھ رہا تھا، کانٹرفیٹ جو گڈز ہیں اس کے بارے میں لوگ بڑے پریشان ہوئے ہیں۔ جو کنزیومر سوسائٹی میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایک بہت بڑا ایشو بنا ہوا ہے کہ جو ایکچوئل جو گڈز ہیں، جو ریئل ہیں، ان کے مقابلے میں جو کانٹرفیٹ گڈز جو ہیں، جن کو اس وقت پوری دنیا میں یہ ایک بہت بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے، اور ایف بی آئی اور دیگر جو ادارے ہیں وہ لوگوں کو اریسٹ کرتے ہیں اور ان چیزوں کو جو ہے وہ قابو میں کر لیتے ہیں، ان پر قبضہ کر لیتے ہیں ان کانٹرفیٹ گڈز پر۔ تو یہ ایک بہت بڑا پرابلم ہے۔ not only the problem with the counterfeit good, but there's a problem with the false god in the society۔ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ کسی ایک وجہ سے، شاید ان کا کوئی کام ہو جاتا ہو، کسی دربار پر جانے سے، کسی پیر فقیر کے پاس جانے سے، and they started worshipping them۔ وہ ان کے آئیڈیل بن جاتے ہیں، ان کی عبادت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن خداوند یسوع المسیح کو ہم جب دیکھتے ہیں تو وہ کائنات کا خالق اور مالک ہے۔ آسمان اور زمین کی دیکھی ہو یا اندیکھی چیزیں ابھی اپنے خداوند کے پاک کلام سے دیکھا، کیونکہ اسی میں سب چیزیں پیدا کی گئیں، آسمان کی ہوں یا زمین کی، دیکھی ہوں یا اندیکھی، تخت ہو یا ریاستیں،
یا حکومتیں یا اختیارات، سب چیزیں اسی کے وسیلے سے اور اسی کے واسطے پیدا ہوئی ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب وہ خدا ہے اور ہم اس کے ہاتھ کی کاراگری ہیں، اس نے ہمیں اپنے لیے، یہ بات یاد رکھے، خداوند نے ہمیں اپنے لیے خلق کیا ہے، ہم اس کے لیے بنائے گئے ہیں۔ We are not created to worship the false God. We are here on this earth to worship the living God. خدا نے ہمیں کیوں بنایا ہے؟ That's the question mark. یہ ایک سوال ہے، اور اس کا جو سمپل آنسر ہے وہ یہ ہے to have fellowship with God. خداوند کے ساتھ رفاقت اور شراکت کے لیے خدا نے ہمیں بنایا تاکہ ہم اس کے ساتھ فیلوشپ رکھ سکیں، ہماری اس کے ساتھ شراکت ہو سکے۔ دوسری جو اہم بات ہے وہ ہے ٹو ورشپ، خداوند کی عبادت کرنا، خداوند کی حمد کرنا، بیکاز ہی از اے ورتھی ٹو ورشپ، وہ عبادت کے لائق ہے۔ اور ہم خروج اس کے 20 باب میں جو حکم دیے گئے ہیں، جو 10 حکام ہیں، جب ہم ان کے بارے میں دیکھتے ہیں تو بڑی صفائی سے لکھا کہ کوئی تراشی ہوئی مورت نہ بنانا، تو خداوند اپنے خدا کی عبادت کرنا، تو خداوند کا نام بے فائدہ نہ لینا۔ We are here to please God. ہم خداوند کی خوشنودی کے لیے، خداوند کی عبادت کے لیے جو ہے وہ خلق کیے گئے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ تمام چیزوں کا خالق اور مالک ہے، اور ہم اس لیے اس دنیا میں ہیں تاکہ ہم اس کی عبادت کریں، کیونکہ وہ اعلیٰ اور افضل ہے، وہ عبادت کے لائق ہے، اور وہ سب چیزوں کو سنبھالتا ہے۔ ہم نے بھی دیکھا کہ وہ سب چیزوں کو سنبھالتا ہے، سب چیزیں اسی سے بنائیں۔ اور دیکھیں، یسوع کے بغیر ہم کھوئے ہوئے تھے، اور خدا یسوع مسیح جب زکئی کے گھر گئے تو انہوں نے کہا کہ ابن آدم کھوئے ہوں کو ڈھونڈنے اور نجات دینے آیا ہے۔ He's a savior. We were lost. We were hopeless. دنیا نا امید تھی، خدا یسوع مسیح اس لیے آئے کہ وہ ہمیں دوبارہ اپنے پاس لے لے۔ ایک اور خوبصورت بات لوگوں کے خط کا مسئلہ کہتا ہے کہ اب جو مسیح یسوع میں ہیں ان پر غضب کا حکم نہیں ہے۔ ہم موت سے نکل کر زندگی میں داخل ہو گئے ہیں۔ وہ جو پیغام دیا گیا ڈریوں کو، وہ جو موت کے سائے کی وادی میں تھے، ان پر روشنی چمکی، ان پر نور چمکا، اس لیے ہم پر نور چمکا ہے۔ وہ جو تاریکی میں تھے وہ روشنی میں آ گئے، کیونکہ خدا یسوع مسیح دنیا کا نور ہے۔ That is a attribute, that's the quality of that savior. یہ اس کی جو خوبیاں ہیں یہ وہ ہیں۔ میں جلدی سے اس بات کو، ہم آنے والے دن اور بھی اس کو دیکھیں گے، کیونکہ میں نے آپ سے پرومس کیا تھا کہ ایوری ڈے ہم اس بات کے بارے میں غور کریں گے۔ آج میں ایک اور اس کے ساتھ چیز کو اٹیچ کر رہا ہوں، کیوں ہمیں خداوند کو فالو کرنا ہے، کیوں یسوع کے پیچھے جانا ہے۔ Of course that's a part of our faith. یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ 5 چیزیں جو ہے، میں 5 منٹ میرے پاس ہیں اور میں کوشش کروں گا کہ ان 5 چیزوں کو آپ کے ساتھ بانٹوں، اور پھر ہم اس کو اور زیادہ کل جو ہے وہ سیکھیں گے۔ پہلی بات جو کہ بہت ہی ضروری ہے وہ ہے ایٹرنل لائف، ہمیشہ کی زندگی۔ ڈاکٹر بلی گرام نے بڑی خوبصورت بات یہ کہی کہ موت دنیا کی ایک بہت بڑی حقیقت ہے۔ یہ امیر کو اس کے لاکھوں میں اور غریب کو اس کے پچڑوں میں لے جاتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ایک بہت بڑی حقیقت ہے، جمال اس کا 4 باب اس کی 12 آیت میں لکھا ہے، آسمان کے تلے زمین کے اوپر آدمیوں کو اور کوئی دوسرا نام نہیں بخشا گیا جس کے وسیلے سے نجات ہو۔ اور پھر یوحنا کا پہلا خط اس کا پہلا باب، اٹس اباؤٹ دا ایشورنس آف دا ایور لاسٹنگ لائف۔ یوحنا جو کہ خدا کا بڑا اچھیتا شاگرد تھا، وہ یہ لکھتا ہے کہ میں اس زندگی کی بابت تمہیں گواہی دیتا ہوں جس کو ہم نے سنا، جس کو چھوا، جس کو دیکھا، اس زندگی کی بابت تمہیں گواہی دیتے ہیں، اور وہ زندگی ظاہر ہوئی۔ خداوند یسوع المسیح اپنے اندر زندگی رکھتا ہے۔ بہت مشہور جو آیت ہے جس نے بہت سارے لوگوں کی زندگی کو بدلا، یوحنا کا انجیل میں اس کا 3 باب کی 16 آیت، خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا ایک لوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ یہ پہلا ایک ریزن ہے
پہلی وجہ ہے خداوند یسوع المسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کرنے اور اس کے پیچھے چلنے کی پہلی وجہ جو ہے وہ یہ ہے. اور دنیا کا کوئی بھی شخص آپ کو یہ زندگی، ہمیشہ کی زندگی جو کہ یونانی زبان میں زوئے لائف ہے، ایکسپینڈیبل لائف ہے، بڑھنے والی زندگی ہے، نہ ختم ہونے والی زندگی ہے، کوئی بھی آپ کو یہ نہیں دے سکتا. خدا یسوع مسیح یہ زندگی دینے کے لیے اس دنیا میں آئے. دوسری جو بات ہے وہ ہے کہ وہ حمایت کرتا ہے، وہ ہماری اطاعت کرتا ہے. یونا کے خط میں یونا یہ فرماتے ہیں کہ اے میرے بچوں گناہ نہ کرو، لیکن اگر تم گناہ کرتے ہو تو یہ جانو کہ ہمارا ایک درمیانی موجود ہے، یعنی یسوع مسیح جو کہ انسان بھی ہے. ہی از اے میڈیٹر. بہت سارے لوگ جو ہیں they are living in a guilty conscious. We are all sinner. Nobody is perfect. ہم سب باتوں باتوں میں خطا کر جاتے ہیں. پالوس کہتا ہے کہ جس نیکی کا میں ارادہ کرتا ہوں وہ تو مجھ سے ہو نہیں پاتا، اور جس بدی کا میں ارادہ نہیں کرتا مجھ سے ہو جاتی ہے. داؤد یہ کہتا ہے کہ میں گناہ کی حالت میں ماں کے پیٹ میں پڑا. خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ ہمارے میڈیٹر ہیں، وہ ایڈوکیٹ ہے، وہ ہمارا درمیانی ہے. ہی از اے انٹرسیسر. وہ ہماری حمایت کرتا ہے باپ کے سامنے. عزیزو وہ ہمیں مجرم ٹھہرانے کے لیے نہیں بلکہ نجات دینے کے لیے آیا ہے. If you need that mediator, اگر آپ کو ضرورت ہے تو آپ کو خداوند کے پیچھے آنے کی ضرورت ہے. تیسری جو بات ہے جس کی دنیا میں بہت زیادہ ضرورت ہے، I'm not talking about other type of the love جس میں میں سمجھتا ہوں کہ شہوت پرستی پائی جاتی ہے، جس میں روس جو کہ لفظ یونانی زبان کے استعمال ہوا ہے، اور جو اگاپے لو ہے، یہ ایک ایسی محبت ہے جس کی ہم سب کو ضرورت ہے. I'm not talking about the feeling. محبت کے لیے بہت سارے الفاظ ہیں وہ استعمال ہوئے ہیں، brotherly love ہے، جنسی محبت ہے. Here I am talking about the everlasting divine love which is agape love. خدا یسوع مسیح وہ محبت ہم سے کرتے ہیں، اور وہ محبت جو ہے وہ خدا چاہتا ہے کہ ہم اس کے ساتھ بھی رکھیں. یونا کے خط کو میرے ساتھ دیکھیں. یہ بڑا ہی خوبصورت خط ہے، اور دس لیٹر از ویری کلوز ٹو مائی ہارٹ. میں نے اس پہ بہت اسٹڈی بھی جو ہے دی ہے، اور اس میں اتنی خوبصورت تعلیم جو ہے وہ پائی جاتی ہے. میرے ساتھ خداوند کے پاک کلام کو، پہلا یونا کا خط اس کا 4 باب اور اس کی 19 آیت کو میں آپ کے لیے پڑھوں گا. ہم اس لیے محبت رکھتے کہ پہلے اس نے ہم سے محبت رکھی. فرسٹ ہی لوڈ اس، پہلے اس نے ہم سے محبت رکھی. اس لیے اس کی محبت جو دیکھیں، دنیا کا یہ قانون ہے کہ محبت کا تقاضا کرتی ہے. تو خداوند یسوع مسیح کی محبت ہم سے یہ تقاضا کرتی ہے کہ ہم خداوند سے محبت کریں. خداوند کی اس محبت کے لیے ہم اس کا شکر کرتے ہیں جو کہ لازوال ہے. اور یوحنا کے خط، یوحنا کے انجیل اس کے 15 باب میں خداوند فرماتے سے زیادہ کوئی محبت کیا کرے گا کہ اپنی جان اپنے دوست کے لیے دے دے. اب سے میں تمہیں نوکر نہیں کہوں گا بلکہ دوست کہوں گا. اور خداوند نے ہمارے لیے اپنی جان جو ہے وہ قربان کی. اس محبت کو ہمیں دیکھتے ہوئے سمجھتے ہوئے ہمیں خداوند کے پیچھے چلنے کی ضرورت ہے. چوتھی جو بات ہے پیس، امن، سلامتی. اس وقت دنیا کو اس کی بہت زیادہ اشد ضرورت ہے. خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ دنیا میں امن اور سلامتی لے کر، اس کا نام ہی ہے پرنس آف پیس. وہ سلامتی امن کا شہزادہ ہے، وہ اس لیے اس دنیا میں آیا. عزیزو اگر آپ اپنے گھر میں، اپنی کلیسیا میں، اپنے ملک میں امن اور سلامتی چاہتے ہیں تو آپ کو اس امن کے شہزادے کو قبول کرنے کی ضرورت ہے. خداوند کے پاک کلام کو دیکھیے. یوحنا کی انجیل اس کا 16 باب اس کی 33 آیت. میں نے تم سے یہ بات اس لیے کہی کہ تم مجھ میں کا اطمینان پاؤ. دنیا میں مصیبت اٹھاتے لیکن خاطر جمع رکھو، میں دنیا پر غالب آیا ہوں. وہ غالب آیا ہے، وہ فاتح ہے. اور اگر آپ سلامتی چاہتے ہیں، پیس چاہتے ہیں، عبرانی میں بہت خوبصورت لفظ ہے شالوم، سلامتی. وہ شالوم وہ ہمیں دیتا ہے. اور سب سے جو ایک اور خوبصورت بات ہے، 5ویں بات میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں،
in connection of his attributes and qualities, he is responding our prayer. वो हमारी दुआओं का जवाब देता है। खुदा यीशु मसीह से जब हम दुआ मांगते हैं, हम उसकी जो क्वालिटीज हैं वो उनको ज़हन में रखते हुए इस बात को हमेशा याद रखें कि खुदा यीशु मसीह जो है वो हमारी दुआओं का जवाब देते हैं। बहुत सारे लोग इस दुनिया में दुआ करते हैं, मजहबी जो एक तरीकाकार है उसको अपनाते हैं, रोजे रखना, दुआ करना, चैरिटी करना, फिर वो कहते हैं जी हमारी दुआ सुनी नहीं जाती, क्योंकि उनकी जो डायरेक्शन है वो गलत है। अगर आप जिंदा खुदा के सामने, अगर आप उसके हुजूर घुटने टेकते हैं, उससे दुआ करते हैं, तो खुदावन यकीनन आपकी दुआओं को सुनता और जवाब देता है। खुदावन के पाक कलाम में देखिए, यूहन्ना का इंजीली बयान उसका 5 बाब 14 है। इन बातों के बाद वो यीशु को हैकल में मिला, उससे कहा देख तू तंदुरुस्त हो गया, फिर गुनाह न करना, ऐसा न हो कि तुझ पर इससे भी ज्यादा आफत है। उस आदमी ने जाकर यहूदियों को खबर दी कि जिससे मुझे तंदुरुस्त किया है वो यीशु है। खुदा यीशु मसीह जब इस जमीनी जिंदगी पर उस वक्त भी लोगों को तंदुरुस्त करते थे, आज भी उसके अंदर वही कुदरत और ताकत पाई जाती है। वो नामुमकिनात का खुदा है। द इम्पॉसिबल बिकम्स पॉसिबल। वो चीजें जो हमारे लिए नामुमकिन थी, जब हम इस कादिर मुतलक खुदा के पास आते हैं, जो कि उसकी जात का परतौव है, सब चीजें उसके कब्जे इख्तियार में है, वो कुव्वत, ताकत, हिकमत का सचश्मा है, उसके लिए सब कुछ मुमकिन है। उसने कहा कि जमीन और आसमान का कुल इख्तियार मुझे बख्शा गया है। हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं उसके कीमती वादों के लिए कि वो कल, आज, बल्कि अब तक यकसा है। उसने ये फरमाया अपनी जुबान मुबारक से कि देखो मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूं, क्योंकि वो अल्फा और ओमेगा है, वो अव्वल और आखिर है। हम खुदा का शुक्र करें उसकी कुदरत के लिए, उसकी ताकत के लिए कि वो उसकी जात का परतौव है, वो खुदा है और वो हमारे दरमियान मौजूद है, क्योंकि उसका नाम है इमैनुअल, खुदा हमारे साथ। आइए दुआ मांगे। खुदा हम तेरा शुक्र करते हैं, तेरी तारीफ करते हैं कि तू हमारे गुनाहों को माफ करता, हमारी दुआओं को सुनता और प्यारा खुदावन हमें इत्मीनान, तसल्ली अता करता है। प्यारा खुदावन तेरा शुक्र अदा करते हैं तेरे अजीब कामों के लिए, तेरे जात के लिए कि तू खुदा है। खुदावन तेरा शुक्र, तेरी तारीफ हो। तेरा कलाम हमें सिखाता है, खुदावन तेरा पाक रूह हमें सिखाता है। खुदावन तो अपने लोगों को बड़ी बरकत देना और आज का तमाम दिन है खुदावन हमारी रहनुमाई करना, हमारे सारे प्रोग्राम्स को अपने हाथों में लेना, हर कदम पर तो हमारी सहायता कर। यीशु के जिंदा, जलाली, कदूस और बाबरकत नाम में ये दुआ मांगते हैं, आमीन। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज रोटी आज बख्श दे, जिसने अपने कर्जदारों को माफ करते तुम्हारे कर्ज माफ कर। हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, उनके बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तक तेरे हैं, आमीन। खुदावन अपना चेहरा आप पर जलवागर फरमाए, खुदावन आपके बदन, जान, रूह की हिफाजत करे। आपका बुलाने वाला सच्चा वैसे करेगा। और हमारे खुदा मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफाकत और शफकत अब से लेकर हमेशा तक आप सबके साथ और दुनिया भर के मुकद्दसीन के साथ होती रहे, आमीन। थैंक यू जी साथ देने के लिए, प्रोग्राम को देखने के लिए। आइंदा भी आप जरूर इस प्रोग्राम का हिस्सा बने। जब आप यूट्यूब पे जाते हैं तो जरूर उसको सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इस लिंक को शेयर करें। आइंदा आने वाले दिनों में हम मजीद इस मजमून पर बात करेंगे। तो खुदावन आप सबके साथ हो। इजाजत दीजिए पादरी नोबल सैमुअल को। खुदावन आपको बड़ी बरकत दे, खुश रहें और खुश रखें। गॉड ब्लेस यू, बाय।